अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप सब ने देखा कि टेलीथॉन में क्या हुआ। जिस शख्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का पर्चा दिया हुआ है, उस शख्स ने 520 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं 2 से ढाई घंटे की कन्वर्सेशन के अंदर। एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि एक शख्स जिसको आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर उतारा हो और वो बंदा गवर्नमेंट से बाहर निकल गया हो। पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो पुराने माजी की बातें हैं, उसको देख के चले, जो बंदा निकलता है गवर्नमेंट से उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग उससे वैसे ही तंग होते हैं। लेकिन ये वाहिद बंदा ऐसा है जो हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की मतलब जो गवर्नमेंट से निकला है, लोग इसके पीछे जोक दर जोक चल रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसकी एक एक निकली मुंह से बात को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बंदा उसका नाम ले रहा है, लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और अलमिया चेक करें कि कल तक इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि ये गवर्नमेंट से बाहर निकले, सिक्योरिटी छोड़े, लोग इसको अंडे और टमाटरों से इस्तकबाल करें। आज उस बंदे का लोगों ने पैसों से इस्तकबाल किया। टेलीथॉन के अंदर ऐसे मतलब वाक़यात पेश आए हैं जो शायद बड़े रेयर हैं और बहुत कम ऐसे मतलब सामने आते हैं वाक़यात। ऐसे वाक़यात आम नहीं होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल को बंदा फ़ोन करके कहता है जी मैं आपको 70 लाख रुपए देता हूँ, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है और ये सिर्फ पैसे मैं आपकी ज़ात को दे रहा हूँ। कुछ मेरे पास फिगर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा कि जो इमरान खान साहब को डोनेशंस मिली हैं वो इतनी ज़्यादा डोनेशंस हैं, मैं कुछ गलती ना करूँ मैं ऊपर से देख के बताऊँगा आपको कि बरतानिया ने जो डोनेशन दी है पाकिस्तान को वो 39 करोड़ है। यूरोपियन यूनियन ने जो डोनेशन पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी है वो 7 करोड़ है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दी है वो 70 करोड़ है। और इमरान खान ने इट्सेल्फ जो कुल मिलाकर 2 घंटे के अंदर जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो 520 करोड़ की अमाउंट है। तो मेरा सवाल है फेवरेट लोगों से जो PMLN है, ओबियसली जो समझते हैं कि वो अवाम के दिलों में है, और बीबी मरियम से और दीगर मेरे जो हैं सियासी भाई हैं उनसे कि अगर आप इतने ही अवाम के प्यारे हैं तो खुदारा आप एक टेलीथॉन क्यों नहीं करते, अवाम का इसमें भला होगा। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की भलाई है। दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी आज़ाद अदलिया ने फ़ैसला किया कि जो बंदा कन्विक्टेड है, जो बंदा मुजरिम है, उसकी जो कोई भी वीडियो, लाइव वीडियो या उसका कोई भी पैगाम नेशनल टीवी पे और किसी भी निजी टीवी पे ना लाया जाए। इसके बावजूद सैलाब ज़दगान की आड़ में, एड की आड़ में हमने मियाँ साहब का बयान चलाया और दबा के चलाया और पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स पे चलाया। और दूसरी तरफ एक शख्स जिसने 520 करोड़ रुपया 3 घंटे की कन्वर्सेशन में इकट्ठा किया सिर्फ अपने सोशल प्लेटफॉर्म से और एक बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। तो ऐसी क्या वजह थी उस शख्स के लिए? अगर तो आपके मकासद प्योरली सैलाब ज़दगान की मदद करना है और अगर आपके मकासद में सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के मकासद में इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक़्त में अवाम के सर पे हाथ रखना है, तो फिर मैं जानना चाहूँगा जिस शख्स ने 520 करोड़ सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठे किए, मुसीबत में फंसे अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए इकट्ठे किए, ऐसी क्या वजूहात थी, इतना कौन सा बड़ा उसका जुर्म था कि आपने उसको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आने से रोक दिया? किसी भी टीवी चैनल ने उसके जो लाइव ब्रॉडकास्ट थी उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। बिलखसूस अगर मैं बात करूं जियो न्यूज़ की, एक्सप्रेस न्यूज़ की और दुनिया न्यूज़ ऑब्वियसली कभी भी नहीं करेगा। तो इतना बायस्ड हम क्यों हैं कि एक तरफ एक शख्स कन्विक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, ही डोंट हैव एनी राइट्स इन पाकिस्तान एनी मोर, क्योंकि वो पाकिस्तान से मफरूर हैं और वो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को खैराबाद कर चुके हैं वो और अपनी सियासत को बैरून मुल्क से चला रहे हैं। तो उनके लिए आपने राहें हमवार की। और जो शख्स, यार वैसे एक बात और भी बड़ी दिलचस्प है कि आपने किसी पे 2 करोड़ का तोशाखाना लगाया, किसी पे 5 का लगाया। जिस शख्स की इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो बंदा 2 घंटे लाइव आ जाए और लोगों ने 500 करोड़ से ज़्यादा उसको चैरिटी दी है, लोगों का एतबार है। 500 दानश्वर नीचे कमेंट्स में आकर ज़रूर कहेंगे कि वो चोर है, वो करप्ट है। और जिन बंदों ने अपनी हक लाल की कमाई, मेरे जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सारा दिन अपना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमने अपनी हक लाल की कमाई में से जो डोनेट किया है, हम क्या इतने पागल हैं?
آپ لوگوں کو کمنٹ کرنا ہے جو 400-500 لوگ ہیں جن کے لیے بڑا آسان ہے. آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیں. آپ 400-500 لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ بیڈ کمنٹس اور نیگیٹو فیلنگس وہ آپ کرتے ہیں. آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ بحیثیت پاکستانی ہم بیرون ملک میں آتے ہیں, ہم اپنے جان و مال اکٹھا کرتے ہیں, ہم اپنے جو وہاں پہ ریزروز ہیں وہ آپ لوگوں کے منہ منت چھوڑاتے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں, قبضہ کریں, آپ لوگ آئیں بدماشیاں کریں, آپ لوگ جب ہم واپس آئیں ہمارے ساتھ برا سلوک کریں. اور جب ہم ادھر آئیں اور آپ لوگوں پہ جب دوبارہ مصیبتیں ہیں تو پھر ہم ہی لوگ آپ کی داد رسی کریں. اوبیسلی اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم لوگ محنتیں کریں, ہم لوگ جو اپنے جو وراثت وہاں چھوڑ کے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی, جو یہاں سے بھیجیں وہ بھی آپ لوگوں کی, اور بدلے میں یہ ملک ہمیں ایک ووٹ کا حق نہیں دے رہا. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. لیکن ہم اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور زندہ دلانے پاکستان, آپ کو سلام ہے, آپ کو سلیوٹ ہے کہ یہ قوم, علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی, کہ یہ قوم جب مشکل وقت آتا ہے مل جل کر ثابت کر دیتی ہے کہ ایک زندہ قوم ہے, یہ ایک پائندہ قوم ہے. کچھ گندے عناصر, کچھ گندے بیوروکریٹس تو موجود ہیں, لیکن 95% جب پریشانی اس ملک میں آتی ہے, جب اس ملک میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, جب اس ملک میں کوئی مسائل آتے ہیں, تو یقین جانیے یہ 95% قوم ایسے ایک مٹھی کی مانند ہوتی ہے. یہ ابھی ایک وقت ایک ہاتھ ہے, اور جب یہ اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مٹھی بن جاتے ہیں, یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مشکل میں, تکلیف میں, بالا کوٹ کے زلزلے میں, آپ 2010 کے سیلاب میں اور 2022 کے سیلاب میں, پوری دنیا شاہد ہے کہ پوری دنیا میں ایسی کوئی قوم موجود نہیں جو دنیا کے کونے کونے سے دیکھیں. ہمارا پاکستان میں اس وقت شاید میرا تو کوئی ذاتی حیثیت میں سیلاب زدگان میں کوئی بندہ متاثر نہیں ہوا, میں بیرون ملک میں بیٹھا ہوں. ایسی کون سی تکلیف ہے جو مجھے میرے ملک میں کھینچتی ہے؟ جی ہم جہاں بھی چلے جائیں, ہم پاکستانی یہ واحد قوم ہے جن کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں. ہر مشکل میں, پریشانی میں, یہاں پہ مزدور, برے حال لوگ جن کی سورس آف انکم بھی سٹیبل نہیں, وہ بھی 10-10 پاؤنڈ ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور بدلے میں جب ہم پہ FIRیں لانچ ہوں, بدلے میں جب یہ اوورسیز پاکستانی اتنا کنٹریبیوٹ کریں, ایئرپورٹ سے اترتے ہی آپ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کرپشن شروع کر دیں, پیسے مانگنے شروع کر دیں کسٹم کے نام پہ, چاہے کسی بھی نام پہ. 100 دفعہ ہم یہ چیزیں فیس کرتے ہیں ایئرپورٹس پہ. مشکل فضول سوالات پوچھے جاتے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کتنا رہیں گے, کب تک رہیں گے. یہ جائز ہے, آپ کا پوچھنا بنتا ہے. لیکن جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, جس کی ریزیڈنسی پاکستان میں ہے, جس کا گھر پاکستان میں, جس کے والدین پاکستان میں, اس بندے سے آپ پوچھتے ہیں کتنی دیر رہیں گے, آپ کے آنے کی وجوہات کیا ہیں. تو یہ بھی ایک دل خراش سوالات ہیں. لیکن میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں آگے چلوں گا کہ اینکر عمران خان نے جب عمران خان کو ٹیلی تھون نے کال کی تو اس نے کہا یہ کون سا دہشت گرد ہے, یہ کون سا دہشت گرد ہے جس دہشت گرد کی ایک آواز کے پیچھے پوری قوم نے لبیک کہہ دیا. یہ کون سا شخص ہے جس نے ایک دفعہ ایک آواز میں عوام سے مدد مانگی سیلاب زدگان کے لیے, اور عوام نے اس کے پیچھے لبیک کہہ دیا. اور وہ فیورٹ کہاں ہیں, وہ پیارے کہاں ہیں, وہ چہیتے کہاں ہیں جو خود کو اپنے آپ کو عوام کا چہیتا سمجھتے ہیں, عوام کا پیارا سمجھتے ہیں, عوام کے دلوں میں جو سمجھتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 13 جماعتوں PDM کی. PDM والے کہاں اپنے ریلیف کیمپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں اس وقت سیلاب زدگان کے لیے اپنے کیمپس میں وہ ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں. اور اگر چند کر بھی رہے ہیں تو آپ دیکھیں لوگ ان سے کتنا تعاون کر رہے ہیں. اور اس کے مد مقابل آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیں, PTI کے سٹالز دیکھیں, آپ PTI گورنمنٹ کی انیشیٹیوز دیکھیں. جو PTI کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. کل وزیر اعلیٰ KPK اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری برادران, یہ سارے وہاں موجود تھے. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے جو بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں سارے اوورسیز پاکستانی اس میں پیسے جمع کروا رہے ہیں. لیکن سوال ایک بڑا دلچسپ ہے کہ ایک جانب آپ لوگ اجازت دیتے ہیں مفرور بندے کو, اس مجرم شخص کو, یہ مجرم میں نہیں کہہ رہا, مفرور میں نہیں کہہ رہا, یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ریکارڈ میں موجود ہے, جو شخص گورنمنٹ آف پاکستان سے بیماری کی آڑ میں بیماری کا بہانہ بنا کے اجازت لے کے باہر آئے ہوں علاج کے لیے, اور 2.5 سال سے تسلی بخش علاج کا جو اپڈیٹس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دے پا رہے, تو ان شخص کے لیے, ان اشخاص کے لیے, وہ چاہے میاں صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے عمران خان ہو, چاہے پیپل پارٹی کے رہنما ہوں, وہ کوئی بھی ہو,
یہ سیم ورڈ ہی یوز کیا جانا چاہیے۔ ان کو لائیو ٹی وی پہ لایا گیا اور ایک طرف ایک آدمی ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا۔ تو یہ میں تو کہوں گا کھلا تضاد ہے ان سمپل ورڈز۔ اور ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے یہ ملک پاکستان بے شک اس میں کوئی دو آرا نہیں، میرا جتنا بھی نیریٹو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے، کسی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے، میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی اپنی افواج سے، اپنے اداروں سے کبھی بھی ڈس انگیج نہیں ہوں گا۔ وہ جس طرح پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے ایک ریڈ لائن عمران خان صاحب ہیں، اسی طرح بینگ اوورسیز پاکستانی، بینگ اے پاکستانی، ہماری ریڈ لائن بھی افواج پاکستان ہے۔ اس کو کوئی بھی وائلیٹ کرے، وی ول ناٹ لیٹ دیم ہیپن، وی ول ناٹ لیٹ دیم ڈو دیٹ۔ ہم اپوز کریں گے، ہم ریزسٹ کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ ہم اپنی افواج، اپنی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور 2% کے جو آج کل کے یوٹیوبر، صحافی، یہ جو گندے چہرے جن کے ہیں، جن کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں، کل کو ان میں سے کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بولے، یہ بحث، یہ بات ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ چاہے منظور پشتین ہو، محسن داوڑ ہو، یا یہ جو باہر بیرون ملک کچھ یہ امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وکاس گرایا، یہ لانتی ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی شخص ہو، ہم کبھی بھی اپنے جو افواج ہیں ان کی ریڈ لائن کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہمارا اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے، اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے، اللہ وہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں۔ جب مجھے یاد ہے کلثوم نواز صاحبہ نے انتقال فرمایا تھا تو طارق جمیل صاحب نواز شریف صاحب کو بھی ملنے گئے تھے۔ تو ان کا تو کام ہے، یہ ایک نہایت معزز آدمی ہیں، یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کا کام اصلاح کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹس میں جاتے ہیں پر یہ گورنمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، یہ ذاتی حیثیت میں کوئی کام نہیں نکلواتے، کوئی ٹینڈر نہیں لیتے۔ لہٰذا ان کو بھی زیر بحث لانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، یہ اعمال میں میرے سے اور آپ سے اور کہیں بناوٹی علماء سے کہیں درجے بہتر ہیں۔ تو خدا را علماء کی عزت کا بھی خیال کیا جائے، جو ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، نیگیٹو کامنٹس لگائے جا رہے ہیں، ان کو بھی سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ علماء کرام کا تقدس، افواج پاکستان کی جو بقا ہے، جو اس ملک کی بقا ہے، اس کے لیے ہم تمام پاکستانی یکجا ہیں۔ اور آپ سیلاب میں دیکھیں افواج کھڑی ہیں، آپ زلزلے میں دیکھیں افواج کھڑی ہیں۔ تو افواج نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں کم نہیں دیں، افواج بھی آئے روز اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں اور وہ دیتی رہیں گی۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو اشخاص افواج کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، جو اشخاص افواج پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کے خلاف سزا بھی مساوی قائم ہونی چاہیے۔ وہ چاہے شہباز گل ہوں، چاہے میری بہن مریم ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے میاں برادران ہوں، چاہے زرداری خاندان ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ افواج پاکستان سے میری درخواست ہے کہ فوجداری کے قانون کے تحت ان کے خلاف ٹرائل چلائے جائیں، اور جن جن اشخاص نے، خواجہ سعد رفیق ہو جائیں یا کوئی بھی ہو جائیں، جس شخص نے افواج پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی واہیات اور اس ملک کے خلاف ایک گندا جملہ بھی استعمال کیا ہو، اس کو چوک پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اور آخر میں پھر اس عظیم ملک کا، اس عظیم قوم کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کام ہے کہ یہ وہ عظیم ملک ہے، یہ وہ عظیم قوم ہے جو مشکل وقت میں اپنے پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا، تا قیامت آباد رہے گا، شاد رہے گا۔ اور اللہ تباہ و برباد کرے، اللہ ان کی نسلیں اجاڑ دیں جس شخص نے بھی اس ملک کے خلاف بکواس کی، جس شخص نے بھی اس ملک کا برا سوچا، اور جس شخص نے بھی اس ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا، وہ چاہے میں کیوں نہیں ہوں، چاہے آپ کیوں نہیں ہیں، چاہے کسی بھی ادارے کا کوئی انفرادی شخص کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ اس شخص کی دنیا و آخرت تباہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔